बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिही वस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन व बाद। काबिल एहतराम सामिईन व मुशाहिदीन व मुशाहिदात, क़यामत की छोटी निशानियों का तज़किरा आपके सामने किया जा रहा है। आज दो छोटी निशानियां आपके सामने बयान की जाएंगी। एक उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और दूसरी छोटी निशानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने फरमाया कि तुम में से किसी फितने से मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद है? तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मुझे उसी तरह याद है जिस तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि आदमी के लिए उसकी बीवी, उसके माल, उसकी अपनी जान, उसकी औलाद और उसके पड़ोसी में फ़ितना है। इस फितने को सौम व सलात, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर मिटा डालते हैं। यानी ये फ़ितना ख़त्म हो जाता है। इंसान नमाज की पाबंदी करता है, रोज़े की पाबंदी करता है और मारूफ का हुक्म देता है, मुनकर से लोगों को रोकता है, भलाई का हुक्म देता है, तौहीद का हुक्म देता है, मुनकर से, शर से, शिरक से, बिदात और खुराफात से, हर किस्म की बुराई से लोगों को रोकता है। यानी मुक़द्दस फ़रीज़ा जो अम्बिया का फ़रीज़ा रहा है उसे अंजाम देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया कि उस फितने को ख़त्म कर देता है। उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मेरी मुराद ये फ़ितना नहीं है, बल्कि वो फ़ितना है जो समंदर की मौजों जैसा तलातुम खेज़ होगा। यानी जो बहुत बड़ा फ़ितना होगा और जिस फितने से बहुत कम लोग महफूज हो पाएंगे। तो हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आपका उस फितने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके और उस फितने के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। उमर फ़ारूक ने कहा, क्या वह दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, उसे तोड़ा जाएगा। उमर फ़ारूक ने तो फिर फरमाया, तो फिर वो कभी बंद ना हो सकेगा। यानी जब दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो फिर वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं हो पाएगा। तो रावी हदीस कहते हैं कि क्या उमर को मालूम है कि वो दरवाज़ा कौन है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो ये जानते हैं कि कल दिन आने से पहले रात आती है। यानी दिन आने से पहले रात आती है, वो जानते हैं, उसी तरीक़े से वो भी जानते थे कि दरवाज़े से मुराद कौन है। यानी ख़ुद मुराद हैं वो, और ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। तो इस हदीस में दरवाज़े से मुराद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारका है। और वो दरवाज़ा एक मजूसी ग़ुलाम था, उसके हाथों तोड़ा गया। और वाक़या बहुत मशहूर है। और वाक़या कुछ इस तरीक़े से है कि सहाबी रसूल मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आज़िज़ परस्त ग़ुलाम था, मजूसी था, और उसका नाम जो है फ़िरोज़ था और उसकी कुन्यत अबू लूलू थी। एक दिन उसने अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की कि मेरे जो आका हैं, यानी मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे जो मालिक हैं, वो मुझसे ज़्यादा उजरत लेते हैं। तो उन्होंने पूछा, कितनी उजरत देते हो? कहा, 2 दिरहम रोज़ाना अदा करता हूँ। तो आपने पूछा, क्या काम करते हो? कहा कि लकड़ी और लोहे पर नक्श नगारी का काम करता हूँ। तो आपने फरमाया, इतना अच्छा काम करते हो तो 2 दिरहम ज़्यादा तो नहीं है। तो इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने एक जहर आलूद कई दिनों तक तैयार किया, खंजर, जहर आलूद खंजर कई दिनों तक उसने तैयार किया। और उसे, और जब वो खूब जहर आलूद हो गया तो एक दिन फजर की नमाज में उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की इमामत फरमा रहे थे। पहली रकात के अंदर जाकर के उसने आप पर हमला किया और कई वार किया, नाफ के नीचे भी उसने वार किया और ज़ख़म इतना गहरा था कि आप निढाल होकर के गिर पड़े। खून बहुत बह चुका था। उन्होंने पूछा कि मेरा कातिल कौन है? कहा गया कि आपका कातिल फ़लाँ है, यानी मुसलमान नहीं है, मजूसी है। तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि मुझ पर हमला करने वाला कोई इस्लाम का दावेदार नहीं है।
اس کے بعد وہ خنجر لہراتا ہوا دوسروں کو زخمی کرتا ہوا بھاگا، لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ کئی لوگوں کو اس نے شہید کیا اور کئی لوگوں کو اس نے زخمی کیا، لیکن اس نے آخر میں خودکشی کر لی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ میرے ذمے کتنا قرض ہے؟ بتایا گیا کہ اتنا قرض آپ کے اوپر ہے 86,000 درہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلوقہ جو مال ہے اس مال کو بیچ کر کے یہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے شہادت سے پہلے بہت پہلے خلافت کی 6 لوگوں کی کمیٹی انہوں نے بنا دی تھی اور ان کو اختیار دے دیا کہ ان میں سے جن کو چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، یعنی شہادت سے قبل کی بات ہے یہ۔ اور اس کمیٹی میں علی رضی اللہ عنہ کو، عثمان کو، اور زبیر اور طلحہ، سعد بن وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 6 لوگ تھے، اور کہا کہ ان میں سے جس کو چاہو اپنا خلیفہ منتخب کرو، نامزد کر دیا، 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی۔ اور عمر اور اس کے بعد 3 دنوں تک آپ کا یہ زخم رہا اور زخموں کی تاب نہ لا کر کے تیسرے دن وہ شہید ہو گئے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، آپ کی شہادت کے تعلق سے آپ کا جو فرمان تھا وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ کسی خلیفہ اور امیر المؤمنین کی پہلی شہادت تھی۔ ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ فتنوں سے دوچار ہو گئی۔ جب تک وہ باقاعدہ حیات رہے، زندہ رہے، امت فتنوں سے محفوظ اور مامون تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہی انہیں قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ ان کی وفات اور شہادت کے بعد امت کے اندر فتنوں کے دروازے ایسے کھلے کہ آج تک بند نہیں ہوئے، کیونکہ وہ دروازہ توڑا گیا تھا، اور جو دروازہ توڑا جاتا ہے اسے پھر بعد میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فتنوں کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک کونی نظام ہے، اور قیامت تک سمجھ لیجیے کہ اس طرح کا فتنہ باقی رہے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو واقع ہو چکی ہے، اور انہیں ایک مجوسی نے شہید کیا، قتل کیا۔ آج بھی جو دشمنان صحابہ ہیں وہ اس مجوسی کے قاتل، یعنی اس جو مجوسی تھا اس کا باقاعدہ جشن مناتے ہیں، اور جس دن اس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس دن وہ لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں، جنہیں ہم روافظ کہتے ہیں، شیعہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی ایران کے اندر ابو لولو کی قبر موجود ہے جس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے، اور اس کی قبر کا طواف ہوتا ہے، اور اسے شجاع الدین کا لقب دیا گیا، یعنی دین کا بہادر شخص جس نے دین کے لیے بڑی خدمت کی، دین اسلام کے لیے بڑا کارنامہ اس نے کیا۔ یہ گویا کہ یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ اسلام کے، صحابہ کے، مسلمانوں کے کتنے دشمن ہوں گے جو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے کو شجاع الدین کا لقب دیتے ہوں، اور اسے بہادر کا لقب دیتے ہوں، اور اس طریقے سے اس کے کارنامے کو بہترین کارنامہ قرار دیتے ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اسی طریقے سے آپ کے بعد جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں عثمان غنی، جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر رکھا تھا۔ عمر فاروق ہمارے نبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر رکھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا نام تھا حفصہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیٹی عائشہ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے داماد تھے، اور جو 2 خلیفہ راشد ہیں، تیسرے اور چوتھے، وہ ہمارے نبی کے داماد تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارے نبی نے اپنے 2 بیٹیوں کی شادی کی تھی۔ انہیں جو کمیٹی منتخب کی تھی، بنائی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق رائے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب نے آ کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور انہیں بھی شہید کیا گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ کی طرف نکلے، ایک لمبی حدیث ہے، اور اس کے اندر آخر کے اندر یہ ہے کہ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو میں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہیں ٹھہرو، پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ تو ہمارے نبی سے انہوں نے اجازت لی، تو ہمارے نبی نے فرمایا اجازت دے دو، اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن ایک آزمائش کے ساتھ
ساتھ جو لامحالہ ان کو پہنچے گی ایک آزمائش کے ساتھ۔ اور ایک دوسری حدیثوں کے اندر بتایا گیا کہ قمیص جو انہیں خلافت کی پہنائی جائے گی اس قمیص کو تم نہ اتارنا۔ اسی لیے جب سبائیوں نے اور خارجیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا تو آپ نے نہ صرف صبر سے کام لیا بلکہ صحابہ کرام کو اس سبائی اور خارجی ٹولے کے ساتھ لڑنے سے منع کیا تاکہ کسی مسلمان کا ناحق خون ان کی وجہ سے نہ بہے۔ ان سرپسندوں نے، خارجیوں نے اور باغیوں نے اور سازش رچنے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پورے 50 دن تک محاصرہ کیا اور آخر میں جا کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پانی تک کے لیے ان کو محتاج بنا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں اور صحابہ کرام کے لیے مدینہ کے کنویں خرید کر کے ان کے لیے وقف کر دیا تھا، پانی پینے کا انتظام کیا تھا، لیکن وہی صحابی، وہی مدینہ کے لوگوں کو پانی پلانے والا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا 50 دنوں تک ان کے لیے کھانا پینا تمام چیزیں بند کر دی گئی، پانی کی ایک بوند کے لیے ترستے رہے اور بڑی بے رحمانہ اور مظلومانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 50 دنوں تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اسلام کے اندر بڑے مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا۔ اس قدر مظلومانہ طور پر شہادت اسلام کے اندر نہیں ہوئی ہے جس قدر انہیں مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے 50 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، پانی کے قطرے کے لیے ان کو محتاج بنا دیا گیا، اور وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر جب پہنچے تو اس طریقے سے انہیں لوگوں نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت ذوالحجہ کی 18 تاریخ سن 35 ہجری کے اندر واقع ہوئی، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا کیونکہ وہی مستحق تھے اور وہی خلیفہ تھے، اس لیے خلیفہ دستبرداری کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تمہیں جو قمیص پہنائی جائے گی تم اس قمیص کو تم نہ نکالنا، یعنی خلافت کی قمیص تم نہ نکالنا۔ ہمارے نبی کی ان کے لیے وصیت تھی، اس لیے انہوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس وصیت پر عمل کیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا اور شہادت کے درجے پر وہ فائز ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل کسی آدمی کا، عام آدمی کا قتل نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع و عریض اسلامی سلطنت کے سربراہ، امیر اور خلیفہ کا دن دہاڑے بڑے ہی سفاکانہ اور مظلومانہ قتل تھا۔ اس لیے ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے جو حالات تھے مزید بگڑ گئے اور اس طریقے سے اور زیادہ ان کے ہاں فتنے جنم لینے لگے۔ تو یہ ان دونوں کی شہادت قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ان دونوں کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل بھی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے فرمایا تھا اس طریقے سے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یعنی ان کو شہید کیا گیا۔ آپ صادق مصدوق ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ ان دونوں کو شہید کیا جائے گا، حضرت عمر کو بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، اور ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی اور ان دونوں کو شہید کر دیا گیا، اور یہ دونوں چیزیں واقع ہو چکی ہیں۔ بہرحال تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت۔ انشاءاللہ باقی اور جو نشانیاں ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرے، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، انہیں برباد کرے، ان کے مکر اور ان کی سازش سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔